बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरह अनआम और आज हम आगाज़ करेंगे सूरह अनआम के रुकू नंबर 14 का। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इज़्न के साथ हम इस पारे में पारा नंबर 8 वलौ अन्नना का आगाज़ करते ही हमारा स्टार्ट होगा सूरह अनआम रुकू नंबर 14 से, जो कि आयत नंबर 111 से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला और 121 तक होगा। सबसे पहले हम करेंगे सूरह अनआम के जो बकिया रुकू इस पारे में आ रहे हैं उनका मुख्तसर खुलासा और फिर हम अपना रुकू का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि पूरी सूरत का एक खुलासा सा आपके माइंड में हो तो आपको समझने में आसानी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आइए अपने पारा के लिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इसको पढ़ना, सीखना, समझना बहुत ही सहल और आसान तरीके के साथ कर दे और हम इसमें जो जो अहकामात अपने रब के पढ़ें उन तमाम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन या रब्बना आमीन। सूरह अनआम का जो कि मेन टॉपिक आपको पता है कि तौहीद है, तो यहाँ पे हमारा आगाज़ होगा आयत नंबर 111 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशाअ अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। इला आखिर ये रुकू मुबारक आएगा। इस आयत में फरमाया गया अगर हम फरिश्ते भी नाजिल कर दें और मुर्दे भी इनसे बातें करने लगें और हर चीज़ को ज़िंदा कर दें तो भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसकी ये हिकमत है कि नूर के साथ तारीकी हो, हक़ के साथ बातिल हो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ये दुश्मन मुनकरीन आखिरत को ऐसी बातें सिखाते हैं कि वो इनकी तरफ झुक जाएं, जैसी बदकिरदारियाँ वो करते हैं वो भी करने लगें और तौहीद के रास्ते को छोड़ दें। फिर आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 114। अल्लाह के सिवा कोई हकम यानी कि मुनसफ नहीं है, उसी ने ये किताब नाजिल की है। ये लोग यहूद व नसारा कुरान की सच्चाई को खूब जानते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक में ना पड़ें। आयत नंबर 115 में कुरान के अहकाम सच्चाई और इंसाफ के साथ अटल है, उनकी कोई बदल नहीं है ये बताया गया। आगे 116 आयत में होगा हक़ व बातिल के सिलसिला में इंसानों की कसरत और किल्लत मयार नहीं हो सकती, अक्सरियत तो महज गुमान की पैरवी करते हैं, उनके पीछे न चलें। आयत नंबर 117 में अल्लाह के गुमराहों के बारे में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला गुमराहों को भी जानता है और हिदायत याफ्ता लोगों को भी अच्छी तरह जानता है। 118 आयत में बताया गया जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो बिला तामुल खा लो। आगे 119 में बताया गया कि जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में जो ओहाम और खराफात पैदा हो चुके हैं उसकी परवाह ना करो, हालांकि जो हराम चीज़ें हैं वो खोल कर बयान कर दी गई हैं। बजुज़ मजबूरी की हालत के जान बचाने के लिए बहुत से लोग अल्लाह ताला के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते और अपनी ख्वाहिशात की वजह से गुमराह हो जाते हैं। फिर आयत नंबर 120 में बताया गया ज़ाहिरी गुनाहों या बातनी हर हाल में गुनाह की बातें छोड़ दो, हर बात का बदला पाओगे। आयत नंबर 121 में बताया जाएगा हिल्लत और हुर्मत के बारे में मुश्रिकीन जो निज़ा कर रहे हैं उनकी राह इल्म और बसीरत की राह नहीं, अगर तुमने इनकी बात मान ली तो समझ लो कि तुम भी वैसे ही हो जाओगे। ये हमारा रुकू नंबर 1 होगा। रुकू नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 122 से ईमान ज़िंदगी और इल्म बसीरत की रोशनी है और कुफ्र मौत और ओहाम वज़नों की तारीकियाँ हैं। क्या वो आदमी जिसके पास इल्म यकीन हो और वो उसके बराबर हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो।
آیت 123 میں ہم پڑھیں گے ہر بستی کے بڑے مجرم سردار داعی حق کے مخالفت میں مکاریاں کرتے رہے، حالانکہ وہ خود ہی اس جال میں پھنسے لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ 124 آیت میں بتایا گیا جب کبھی کوئی حکم نازل ہوتا تو وہ کہتے جب تک وہ وحی ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وحی کے نزول کا خاص محل اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسے لوگ ذلت اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ 125 آیت میں بتایا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے نوازتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جو حق دشمنی میں مبتلا ہو اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ 126 آیت میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، جس میں قبولیت کی استعداد ہوگی وہی نفع حاصل کرے گا۔ پھر 127 آیت میں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ بھی ان کا مددگار ہے۔ 128 میں قیامت کے دن شیاطین الانس اور جن ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے سبب اکٹھے ہی جہنم رسید ہوں گے، صرف وہی بچیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے یعنی رکوع نمبر 15 ہمارا کمپلیٹ ہو کے آگے 16 آغاز ہوگا آیت نمبر 130 سے۔ یہ جن و انس اور ہر دور میں آنے والے رسولوں کے پیغام کی مخالفت اور کفر و شرک کی زندگی پر خود ہی اظہار نفرت کریں گے۔ 131 میں بتایا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتمام حجت کے بغیر بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ آگے 132 آیت میں آئے گا ہر ایک فرد کے اعمال کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کو بد کو دونوں کو برابر نہیں کرتا، وہ دونوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ 133 آیت میں ہم پڑھیں گے اے مشرکو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہاری جڑ اکھاڑ کر تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو آباد کر دے۔ 134 آیت میں شرک کی سزا کا وقت یقیناً آنے والا ہے، تم بچ نہیں سکتے، واضح الفاظ میں بتا دیا گیا۔ آگے 135 آیت میں ہم پڑھیں گے اے شرک کرنے والو اگر تم نہیں مانتے تو انتظار کرو تو دیکھو حق جل شانہ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے اور کون غالب ہوتا ہے۔ 136 آیت میں مشرکان اور ان کے اوہام پر مبنی جاہلی عقائد کا ذکر ہے، ان کا رد کیا گیا۔ خود ساختہ حصے اللہ تعالیٰ کا اگر حصہ ضائع ہو جائے تو پرواہ نہیں کرتے۔ آگے 137 آیت میں آئے گا ان مشرکوں کی دوسری جسارت اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ 138 میں ہم پڑھیں گے ان کی خود ساختہ حلت اور حرمت کی تقسیم، حالانکہ اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا حق ہے کیونکہ سب چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ جس کے استعمال کی اجازت دے دے وہ حلال اور وہ جس کی اجازت نہ دے وہ حرام ہے۔ آگے 139 آیت میں ہم پڑھیں گے مزید خود ساختہ تقسیم اور اختراعی قانون کا ایک حصہ قتل اولاد، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تحریم، یہ سب گمراہی کی علامات ہیں۔ یہاں پر ہمارا پارہ ربع ہو جائے گا اور رکوع نمبر 3 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی رکوع نمبر 16۔ آگے ہمارا رکوع نمبر 17 آغاز ہوگا 141 آیت سے۔ اللہ ہی نے ہر قسم کی میوہ جات تمہارے لیے حلال کیے اور اللہ ہی کے لیے مساکین کا حق دو اور اسراف نہ کرو۔ 142 آیت میں بتایا گیا اللہ ہی نے تمہارے لیے چارپائے پیدا کیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، باز کھانے کے لیے، اللہ کا رزق کھاؤ اور دشمن خدا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 143 آیت میں بتایا گیا بھیڑ اور بکری کے نر اور مادہ میں کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ 144 میں بتایا گیا اسی طرح اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ میں بھی کوئی حرام نہیں، ان میں کسی چیز کی حرمت کا حکم تمہیں اللہ نے نہیں دیا۔ یعنی اس آیت میں ہم استفہام کی صورت میں پڑھیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے حرام کر دی اپنے اوپر، یہ محض بہتان ہے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے ہم رکوع نمبر 18 کا آغاز کریں گے جو 145 آیت سے ہوگا۔ حلت و حرمت میں جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے صرف وہی چیزیں حرام ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کر دیا ہے۔ 146 آیت میں یہودیوں پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں یہ بتایا گیا بلکہ ان کی تعدی کی وجہ سے سزا کے طور پر حرام کی گئی تھی۔ 147 آیت میں ہم پڑھیں گے یہ اگر اب بھی تکذیب سے باز نہ آئیں تو کہہ دیں کہ اللہ کا عذاب مجرموں سے کبھی ٹلنے والا نہیں۔ آگے 148 آیت میں ہم پڑھیں گے عذر لنگ یعنی گناہ خود کرتے ہیں اور الزام اللہ پر
قائم کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہماری ان گمراہیوں کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے گناہ کر سکتے تھے۔ 149 آیت میں بتایا گیا اللہ کی طرف سے تم پر اتمام حجت ہو چکی ہے کہ تم غلط راہ پر ہو، اگر وہ چاہتا تو جبراً کوئی گمراہ نہ ہوتا، لیکن یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ 150 آیت میں بتایا گیا کیا تم اپنے طرز عمل پر کوئی شہادت پیش کر سکتے ہو، حالانکہ یہ اللہ کی حلت و حرمت کی پابند نہیں بلکہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہو جائے گا اور آگے ہم آغاز کریں گے رکوع نمبر 19 کا انشاءاللہ تعالی، جو کہ آغاز ہوگا 151 آیت سے۔ جن باتوں کو تم نے حلت و حرمت کا مدار بنایا وہ حقیقت میں حرام نہیں بلکہ حرام وہ اعمال اور باتیں ہیں جو حقیقت اور سچائی کے خلاف ہیں، جو ہر دور میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ شرک نہ کرو، تعلق باللہ درست رکھو، والدین سے نیک سلوک کرو، بھوک کی بنا پر ناحق اولاد کا قتل مت کرو، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائیوں سے اجتناب کا حکم ہے اور ناحق کسی جان کا قتل وغیرہ، یہ سب احکامات بتائے گئے۔ آگے 152 آیت ہم پڑھیں گے جس میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف، انصاف اور دیانت کے ساتھ ناپ تول کرو، یہ حکم ہے۔ پھر جب بات کرو انصاف کی بات کرو، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ تمام احکامات ہوں گے۔ آگے 153 آیت ہم پڑھیں گے بے شک یہی ایک سچائی کی راہ ہے، ایک سے زیادہ راہیں سچائی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر 154 آیت میں بتایا گیا پھر ہم نے نیک عملی کی نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر یقین لائیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا سورہ انعام کا آخری رکوع کا آغاز ہوگا، یعنی رکوع نمبر 20 کا آیت نمبر 155 سے۔ فرمایا گیا پھر ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس بابرکت کتاب کی پیروی کرو تاکہ تم میں برکت کار رنگ لائے اور تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے 156 آیت ہم پڑھیں گے قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو کہ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی تھی جس کی زبان سے ہم ناآشنا تھے۔ آگے 157 آیت ہم پڑھیں گے کہ یہ عذر نہ کر سکو کہ اگر ہمیں بھی کتاب دی جاتی تو ہم اس کی بڑی قدر کرتے، اب یہ کتاب ہدایت و رحمت بن کر آ چکی، اب جو اس سے اعراض کریں گے تو ہم سخت عذاب کی سزا دیں گے۔ 158 آیت میں بتایا گیا اتنی واضح نشانیوں کے بعد یہ کس انتظار میں ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا خود اللہ ان کے سامنے آ جائے؟ یہ سوال کیا گیا۔ جس دن یہ نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن ان کا ایمان لانا کچھ کام نہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ پھر 159 آیت میں بتایا گیا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر کے گروہ بندیاں اور جتھے بنا لیے ہیں اور نجات کا مدار ایمان اور عمل نہ رہا بلکہ مختلف فرقوں کو بنا لیا گیا، اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بری الذمہ ہیں۔ 160 آیت میں ہم پڑھیں گے ہر آدمی اپنے اپنے نیک اور بد اعمال کی معین شدہ جزا پائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 161 میں بتایا گیا فرما دیجئے میں مسلک ابراہیم کا پابند ہوں، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا جو صحیح دین ہے۔ آگے 162 آیت آئے گی جس میں صراط مستقیم کے بارے میں بتایا گیا کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ باطل راستوں سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑا جائے، پوری زندگی اس کا ہر عمل اور موت اسی کے لیے ہو جائے۔ آیت نمبر 163 میں ہم پڑھیں گے میرا سب کچھ اسی کے لیے ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ 164 آیت آگے آئے گی، اس میں بتایا گیا کیا میں اللہ کے سوا غیر سے اپنا تعلق جوڑوں؟ ہر شخص کا عمل اسی کے ذمہ ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ کے ہاں چل کر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے 165 آیت ہم پڑھیں گے جو کہ ہماری یہاں پر تکمیل ہو جائے گا رکوع نمبر 7 یعنی سورہ انعام اور رکوع نمبر 20۔ جس سے تعلق جوڑنا تمہیں گراں گزر رہا ہے، اسی نے تمہیں دنیا میں بسایا اور خلیفہ بنایا تاکہ تمہیں آزمائے، اگر تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو گے تو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ سورہ انعام تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے آج کے رکوع نمبر 1 کے بارے میں۔
یہاں پر ہمیں فرمایا گیا جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے تو بھی وہ ایسے ہی ہیں کیونکہ مردے کلام نہیں کرتے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دے کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے ہدایت دے۔ اسی مفہوم کی یہ آیت بھی ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، سورہ یونس کی آیت نمبر 96-97، جس میں فرمایا گیا جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آگے فرمایا اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں، اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق کی ان کو سمجھ آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔ یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں علیہ السلام گزرے ہیں ان کی تکذیب کی گئی ہے، انہیں ایذائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمائیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرکش، باغی اور متکبر قسم کے ہیں۔ آگے وحی کے بارے میں ذکر ہوا کہ وحی خفیہ بات کو کہتے ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔ آگے شیطانی ہتھ کنڈوں کا ذکر آ گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن وہ بالجبرن ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر ہی جانتا ہے۔ یعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔ آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے ان آیات مبارکہ میں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام اور مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہیں عدل اور انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے روکا ہے جس میں ان کا نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغواء شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ پھر آگے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، یعنی بندوں کی اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت اور ادا کو جاننے والا، اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔ قرآن کریم کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں، کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل اور براہین ہیں، لوگوں کی اکثریت اور اقلیت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ و اصحابی یعنی میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ اسے سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی حسن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آج کل مغربی جمہوریت کا بڑا چرچا ہے۔ قرآن کے بیان کردہ اس اصول سے جمہوریت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جمہوریت اکثریت کی رائے اور ان کی خواہشات کا نام ہے اور اکثریت گمراہوں کی ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہی ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ یعنی جس جانور اور شکار کا آگے پھر جانوروں اور شکار کے بارے میں ذبیح کے بارے میں جو حکم ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطیہ کہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمدن ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال اور طیب نہیں ہے، البتہ ایسی صورت کی جس میں التباس یعنی شک ہو، ذبح کے وقت ذبح کرنے کے اہل شخص نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے کھا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں گوشت لے کر جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمو علیہ انتم وکلوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5507 ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، یعنی اس صورت میں یہ حکم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں سے ملنے والا گوشت حلال ہے۔ اگر کسی کو کوئی وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، البتہ جو مسلمان عمدن بسم اللہ نہ کہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ آگے پھر کچھ تفصیل بیان کی گئی جس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور عند الاضطرار کی اس کی حد تک ہوں کہ جب آپ کی بھوک کی افلاس کی حد ہو اس وقت کھائے جا سکتے ہیں، یعنی جس جانور پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رجحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ تاہم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمدن چھوڑ دے، اور وہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ جانور کو حلال قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو، جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا سوائے سمندری میتہ کے وہ حلال ہے۔ اس پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اب یہ جو احکامات بیان کیے گئے آپ دیکھیں آغاز میں بھی سورہ انعام میں یہ تفصیلاً بیان ہو چکے، سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا رکوع نمبر جو 14 آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 8 وَلَوْ أَنَّنَا میں، اس میں بھی یہی تذکرہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا سورہ انعام رکوع نمبر 14، اور اس پارے میں جتنے سورہ انعام کے رکوع آ رہے ہیں ان کا کچھ احوال تھا مختصر سا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا اور الفاظ کی وضاحت کا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 111 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، ولو اور اگر، اننا، انا اور نہ ہے یہ کہ ہم، نہ جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، نزلنا، نازل کرتے ہم، اتارتے ہم، نزل ینزل تنزیل سے ہے، اور نزلنا
فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے جو کہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا حرف جارہ ہے آگے اور ہم ضمیر ہے۔ الیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے کو، وکلم ہم وکلم یہ بھی ہمارے پاس واو جو ہے عاطفہ ہے، اور کلمہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کلمہ یکلم تکلیم ان سے، ہم ساتھ میں ضمیر اٹیچ ہے اس کے جو جمع مذکر کی ہے، ان سے، اور گفتگو کرتے ان سے، الموتا مردے۔ آگے موتا آیا ہے، موتن کی جمع ہے یہ، یعنی موتن ایک مردہ ہوتا ہے، موتا زیادہ مردے، لیکن پیچھے صیغہ آپ دیکھیے واحد مذکر غائب کا استعمال ہوا ہے، کلمہ۔ وحشرنا اور جمع کر دیتے ہم، واو عاطفہ ہے، اور حشرنا، حشر یح شروع سے ہے اور حشر اس کا مادہ ہے، اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، ہم جمع کر دیتے، علیہم ان پر، کل ہر شیء چیز، قبولاً سامنے، آگے یعنی جماعت میں یا گروہ میں، اول معنی کے لحاظ سے قابلن کی یہ جمع اور دوسرے کے لحاظ سے قبیلن کی ہے۔ ما نہ، ما کا معنی یہاں پہ ہم نافیہ کریں گے کیونکہ آپ دیکھیے آگے الا آ رہا ہے اسی آیت میں۔ ما نہ کانو تھے وہ، کانا یکونو کونن سے، کانو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، تھے وہ، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، یہاں پہ لام کئی ہیں ہمارے پاس، آخر پہ یؤمنون تھا نا، اس کا نون ڈراپ کر دیا اس نے، آمن یؤمنو ایمان ان سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، الا حرف استثناء ہے، مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر ہے، اللہ تعالی، ولیکن اور لیکن، اکثر ہم ان کے، یجہلون نادانی کرتے ہیں، جہلا یجہلو سے ہے، جہلون اس کا مادہ ہے، اور یجہلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کذالک اسی طرح، جعلنا بنا دیے ہم نے، جعلنا بھی ہمارے پاس جعل یجعلو سے ہے اور جعلون اس کا مادہ ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، لکلی واسطے ہر، نبیین پیغمبر کے، عدوً دشمن، شیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین، الانسی انسان، والجنی اور جن، یوحی وہ ڈالتے ہیں، بعدہم ان کے بعد، الا طرف، بعدن پاس کے، الا بھی حرف جارہ ہے ہمارے پاس اور بعدن اس کا اسم مجرور، زخرفہ ملمہ کی ہوئی، زخرفہ کہتے ہیں ملمہ یعنی ملمہ شدہ سنہری، سونا آراستہ زینت وغیرہ کو کہتے ہیں زخرف، القولی باتیں، غروراً دھوکہ دینے کے لیے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ دیکھیے پیچھے آیا ہے یشاء اور یہاں پہ شاء آیا ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اسی سے، ربک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، ما نہ، فعلوا وہ کرتے، ہو اس کو، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو، پس ذر چھوڑ دو، ذر فعل امر واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، فذرہم پس آپ چھوڑ دو ان کو، وما اور جو کچھ، یفترون وہ افترا کرتے ہیں، یفترون جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، افترا یفتری سے، اور افتراء ان سے، اور لتصغى لی بھی لام کئی ہے ہمارے پاس، تاکہ، تصغى مائل ہوں، وہ جھکتی ہے یعنی جھکے، یہ تا جو ہے یہ علامت ہمارے پاس مؤنث واحد غائب کی ہے، تاکہ جھکیں یا مائل ہوں، الیہ طرف اس کی، افئدۃ دل، آگے دل آ رہا ہے اس لیے پیچھے صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، الذین ان لوگوں کے جو، الذین اسم موصول جمع مذکر غائب کا صیغہ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، وہی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لیکن لائے نفی داخل ہوا ہے اس پر، بالآخرتی با حرف جارہ ہے، بی، الآخرتی اس کا اسم مجرور آخرت پر، اور لی
تاکہ یردوہ وہ پسند کر لیں اس کو، وہ راضی ہو جائیں یا وہ خوش ہو جائیں اس پر، یا وہ پسند کر لیں اس کو. اور لیقترفوا، یقترفوا بھی اس کے شروع میں بھی لام کئی ہے تاکہ وہ کمائے، وہ کیے جائیں. اقترافن سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی. ما جو، ہم وہ، ما ہم جو کچھ وہ، مقترفون وہ کام کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، یعنی بری کمائی کرنے میں اس کا استعمال زیادہ ہے. اقترافن سے یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر کا، ٹھیک ہے. مقترفون. آ استفہامیہ ہے کیا، فا پس، غیرہ سوائے، افا غیرہ کیا پس سوائے، اللہ تعالیٰ کے، ابتغی میں تلاش کروں، میں چاہوں. ابتغاء ان سے ہے اور یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. حکمن اور منصف، کوئی اور حاکم. حالانکہ ہوا وہ، حالانکہ وہی ہے، الذی وہ ذات جس نے، الذی اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ ہے. انزلہ بھیجی ہے، نازل کی ہے. انزلہ ینزل انزالن سے یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الیکم آپ کی طرف، تمہاری طرف. الکتابہ کتاب، مفصلاً تفصیلاً، واضح المطالب مفصل کہتے ہیں یعنی واضح طور پر جو بیان کیا گیا ہو. تفصیل سے ہے، یہ اسم مفعول ہے ہمارے پاس واحد مذکر کا صیغہ. اور الذین جو لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، آتینا دی ہم نے فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم ساتھ اٹیچ مفعول ضمیر ہے جمع مذکر کی. جو دی ہم نے ان کو، الکتابہ کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، علمہ یعلم سے ہے اور یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. انہو کہ وہ، منزل نازل ہوئی. منزل یہ بھی ہمارے پاس اسم مفعول ہے واحد مذکر کا صیغہ ہے، اتارا گیا، بھیجا گیا. تنزیل سے ہے، من حرف جارہ ہے، سے، ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے. بالحق برحق یا حق کے ساتھ. فلا بس نہ، تکونن ہرگز ہونا. لا تکونن آپ دیکھیے آخر پر نون ثقیلہ بھی داخل ہے اور شروع میں لائے نفی بھی ہے. فلا تکونن بس ہرگز نہ ہونا. من الممترین، من حرف جارہ ہے اور الممترین جو ہے یہ اس کا اسم مجرور ہے، شک کرنے والوں میں سے. یہ بھی اسم فاعل ہی ہے ہمارے پاس، جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور تمت پوری ہو گئی. آگے بات کا ذکر آ رہا ہے اس لیے تمت کیا ہے ہمارے پاس، یہ فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے. تمہ یتم سے، باب دعات سے یہ آتا ہے، پوری ہو چکی یا کمپلیٹ ہو گئی جو اس کے بارے میں آتا ہے. کلیمتو بات، ربک آپ کے پروردگار کی، صدقن سچائی، وعدلن اور انصاف میں. لا مبدل نہیں کوئی بدلہ دینے والا، نہیں کوئی بدلنے والا، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا. بدل یبدل تبدیل سے ہے اور مبدل جو ہے یہ اسم فاعل آ رہا ہے، اس سے واحد مذکر کا صیغہ. لکلماتہ ہی اس کی بات کو، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے یعنی خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے بے شک. اور ان اگر، تطیع آپ کہاں مانے، ویسے تطیعو ہے ہمارے پاس تو تطیع تو کہا مانے گا باب افعال سے ہے. اطاع یطیع اطاعتن سے، یہ مضارع مجزوم ہے، ان کی وجہ سے، ان حرف شرطیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مادہ اس کا توعن ہے. اکثر لوگوں کا، من جو ہیں، فی حرف جارہ ہے، میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، یدلو کا، یدلو وہ گمراہ کر دیں گے، کا آپ کو. باب افعال سے آتا ہے یہ، ادلال سے، ادلہ یدلو ادلال سے، مضارع مجزوم ہے یہ بھی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مادہ اس کا ضاد لام ہوتا ہے. ان حرف جارہ ہے، سے، سبیلی راستے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، سبیل اللہ
یہ مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اسم مجرور بن رہا ہے ان حرف جارہ کا، ان نہیں، ان کا معنی ہم یہاں پہ نہیں کریں گے کیونکہ اسی آیت میں آگے دیکھیے الا آ رہا ہے۔ یتبعون وہ پیروی کرتے، وہ اتباع کرتے، اتباع یتبعو اتباع سے ہے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الا مگر، الظن گمان کی، خیال کی، و اور ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یخرصون اٹکل دراتے، یعنی قیاس آرائیاں کرتے، قیاسی باتیں کرتے، خود ساختہ باتیں جو اپنے من گھڑت باتیں نکالتے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ باب نون سے آتا ہے اور مادہ اس کا خرصن ہے، خرص یخرص سے، اسی سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آیا یا ہمارے پاس۔ ان بے شک، ربک آپ کا رب، ہوا ان حرف ناصبہ ہے، اور رب آگے دیکھیے اس کا اسم منصوب کا ساتھ میں ضمیر اٹیچ ہے مفعول کی، ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا وہی، اعلم خوب جانتا ہے، اعلم اسم تفصیل ہے اور یہ افعلو کے وزن پر آ رہا ہے ہمارے پاس، واحد مذکر کا صیغہ، من جو من موصولہ ہے، جو یدلو وہ بہکتا ہے، ان سے، سبیلی ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہی، اعلم خوب جانتا ہے، خوب واقف ہے، بالمہتدین سیدھی راہ چلنے والوں سے، بھی حرف جارہ ہے اور المہتدین جو ہے یہ مہتدون ہے، لیکن با حرف جارہ کی وجہ سے کیا ہوگی، اس کی جری حالت ہے مہتدین، تو یہ اس کا اسم مجرور ہے، سیدھی راہ پر چلنے والوں سے۔ فَکُلُوا فا بس کلو، اکلون سے آ رہا ہے، یہ اکلا یاکلو، اکلون اس کا مادہ ہوتا ہے، اور یہ کلو جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم کھاؤ، تم سب کھاؤ، مما من اور ما ہے اس چیز میں سے جو ذکرہ ذکر کیا گیا یا یاد کیا گیا، باب نون سے آتا ہے، ذکر یذکر ذکرن سے، ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسم نام، اللہ اللہ تعالیٰ کا، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے، علیہ جس پر، ان اگر، کنتم ہو تم، بآیاتہ اس کی آیتوں پر، مؤمنین ایمان رکھنے والے، مؤمن جو ہے یہ بھی ہمارے پاس مؤمنن اسم فاعل ہے، اور یہاں پہ مؤمنین جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے اسم فاعل جمع مذکر، وما اور کیا ہے، وما لکم اور کیا ہے تمہیں، ما استفہامیہ ہیں یہاں پہ، وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اللہ ان اور لا ہے، یہ کہ نہیں، تأکلو تم کھاتے، ویسے تأکلون تھا پیچھے لا کی وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ تأکلو یہ کہ نہیں کھاتے تم، مما اس چیز میں سے جو ذکرہ لیا جائے، ذکر کیا جائے، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ جس پر، وقد فصل اور اس نے واضح کر دیا، اور تحقیق اس نے واضح کر دیا، فصل الگ الگ بیان کر دیا، تفصیل وار واضح کر دیا، باب تفعیل سے آ رہا ہے، تفصیل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو اس نے حرام ٹھہرا دیا، حرم یحرم تحریم سے ہے، اور حرم بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیکم تم پر، الا مگر، ما جب، اضطررتم تم مجبور ہو جاؤ، تم ناچار ہو جاؤ، اضطرار سے آتا ہے، یہ بھی ماضی مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، الیہ اس کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، کثیراً بہت سے، لَيُضِلُّونَ بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی نفس کی خواہشوں سے، بغیر علم بغیر علم کے، یعنی بے سمجھ لا علمی سے، ان بے شک، ربک آپ کا رب، ہوا وہی، اعلم خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو، حد سے زیادہ جو بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، یہ معتدین بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ، و اور ضرور، زر سے ہی آگے ضرور کا صیغہ آ گیا ہے، یہ بھی فعل امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہمارے پاس، چھوڑ دو، ترک کر دو، ظاہرہ کھلا ہوا، الاسمی گناہ، وباطنہ اور چھپا ہوا،
ان بے شک الذین جو لوگ یکسبونا وہ کماتے ہیں، کسب یکسبو کسبن سے ہے اور کمائی کرتے ہیں یا کسب کماتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الاسم گناہ، سیجزون سین آپ کو پتہ ہے سین یا سوفا کیا کرتا ہے مضارع کی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ استقبال کے لیے یوز ہوتا ہے، قریب کے معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کے لیے بھی ہو جاتا ہے، ان قریب سزا پائیں گے، ان قریب جزا دیے جائیں گے وہ۔ یجزون ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع کا مجہول ہے، یہ بھی یفعلون کے وزن پر آ رہا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ جزا یجزی سے، بما اس کی جو کانو تھے وہ یقترفون کرتے یا وہ کماتے، اقترافن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی اقترفا یقترف اقترافن۔ ولا اور مت تأکلوا تم کھاؤ، لائن نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس، لا تأکلوا مت تم کھاؤ، تأکلون تھا ویسے، نون اس کا ڈراپ کر دیا لا نے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اکلون اس کا مادہ ہے، مما اس میں سے جو لم یذکر نہیں لیا گیا، نہیں یاد کیا گیا، باب نون سے آ رہا ہے، ذکرن ذکر یذکر ذکرن اس کا مادہ ہے، مضارع مجہول منفی بلم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ جس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لفسقن یعنی وہ کھانا جو ہے لفسقن گناہ ہے، وَإِنَّ اور بے شک، ان حرف ناصبہ، الشیاطین اس کا اسم منصوب، شیاطین جو ہیں، لیوحون دلوں میں ڈالتے ہیں، البتہ وہ ڈالتے ہیں، البتہ پیغام پہنچاتے ہیں، یوحون کہتے ہیں کہ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، ایحا ان سے ہے یہ، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الا طرف، اولیاءہم ولی کی جمع ہے اولیاء، اولیاءہم اپنے رفیقوں کے، اپنے دوستوں کے، لیجادلوکم یجادلو تاکہ وہ جھگڑا کریں، مجادلتن سے ہے یہ، اور جادلہ یجادلو مجادلتن ہوتا ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ یہاں پہ ہمارے آ رہا ہے، لام کئی نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، یعنی اس کی نسبی حالت ہے نا، تو نسبی حالت میں بھی نون اعرابی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈراپ ہو جاتے ہیں، واحد کے صیغے پر نصب آ جاتی ہے اور آگے پھر باقی نون اعرابی جو ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں سوائے نون جمع مؤنث کے، کم ساتھ میں اٹیچ ضمیر ہے متصل، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وا اور ان اگر، اطعتموہم کہا مانا تم نے ان کا، اطاعت کی تم نے، ویسے ہے اطاعتم تم نے کہا مانا اطاعت کی، اطاعتن سے یہ آ رہا ہے اور ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں واو جو ہے وہ اشباع کا ہے، ٹھیک ہے، انکم بے شک تم بھی، لمشرکون مشرک ہو گئے، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو گئے، یہ مشرکون جو ہے یہ بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے، مشرک ہونے والے، شرک کرنے والے، ٹھیک ہے، البتہ مشرک ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 111 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ولو میں واؤلین ہے، اننا میں پہلے ہم غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ ہوگا، اور پھر نا میں الف پورا ادا کرنا ہے آپ نے، الف مدہ ہے، آگے نزلنا زائی کی تشدید ادا کرتے ہوئے مد منفصل ہے نا کے اوپر 4 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، الیہ میں یائلین ہے، ملائکتا میں مد متصل واجب، وکلمہم الموتا میں لام کے اوپر تشدید ادا کریں گے، اور مو میں واؤلین ہے، ہونٹوں کو نا تمام گولڈ کرتے ہوئے ادا کریں گے، تا میں آپ نے فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، موتا نہیں کہنا، موتا، اسی طرح وحشرنا را مفخم آگے نون الف مدہ ادا کریں گے، علیہم میں ہمارے پاس سیالین اور پھر آگے میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، اظہار شفی،
اس کے بعد شیئن میں بھی ہم نے جو اخفا کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، اخفا پر کریں گے کیونکہ آگے قبولاً قوف پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا پر کیا جائے گا، اور قوف کے اوپر با کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجیے گا۔ آگے تنوین کا قاعدہ، پھر ادغام مع الغنہ آ رہا ہے، قبلا ما کانوا، تینوں کو آپ نے برابر ہی رکھنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لیؤمنوا الا، یہاں پہ ہمارے پاس مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یشاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے۔ عین میں نون ساکن کا قاعدہ ہے، ادغام مع الغنہ۔ آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، باقی آپ کو قواعد ماشاءاللہ سے آتے ہیں، جہاں پہ نون مشدد میم مشدد دیکھیں وہاں پہ غنہ کرنا ہے، اور آگے پھر اکثرہم میں کاف پر ہمس کریں گے، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع۔ یجہلون میں یہاں پہ ہم جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور لون یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، یجہلون، ٹھیک ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ محاورتاً ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے آیت کا۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ آیت نمبر 112 دیکھ لیجیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، وہی الف مدہ ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ میں یا کی پر تشدید ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے آگے ہم تنوین کا قاعدہ کریں گے اظہار حلقی، عدوًا شیاطین الانس، دونوں جگہ پہ، ایک جگہ تنوین کا اخفا اور آگے نون ساکن کا اخفا کی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ والجنی میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں بھی نون مشدد ہے۔ یوحی واو مدہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ بعضهم میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، ہم میں اظہار شفیع، الی بعض میں اخفا حقیقی ہے، اور یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خو کو پر بھی پڑھنا ہے، خو پر ہمس بھی ہوگا، را پر پڑھنی ہے، قاف بھی پر پڑھنا ہے، آگے واو لین ہے۔ غرورن میں ہم وقف ابدال کر دیں گے، غین اور را کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کریں گے، اور را مفخم ہی رہتے ہوئے ہمارا وقف ابدال ہو جائے گا، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مد عوض ہوگی یہاں پہ۔ آگے ولو شاء ربک میں مد متصل واجب ہے، اور ما فعلوہ میں واو مدہ، فذرہم میں را مفخم، ہم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، وما یفترون میں فا پر ہمس ہوگا، اور آخر پر وہی مد عارض وقفی ہوگی، اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں یعنی شک کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ آیت نمبر 113 دیکھیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ میں صاد کو پر پڑھنا ہے، اور اس پر ہمس ہوگا، سٹی کی آواز آنی چاہیے۔ غا میں غین کو پر پڑھنا ہے، مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ آگے افئدۃ الذین لا یؤمنون، یؤمنون پہ جھٹکا ہے، لا یؤمنون نہیں ہے، لا الف مدہ پورا ادا کیجیے، اور یو میں جھٹکا ہے، آگے نو میں واو مدہ، بالآخرتی خا بھی پر ہے، را بھی پر ہے، ولیرضوہ را بھی مفخم ہے، دعات بھی پر پڑھیں گے، آگے واولین ادا کرنی ہے، ولیقترفوا قاف کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، پر یعنی کبھی قلقلہ ادا کرنا ہے، ما ہم مقترفون، یہاں پر ہمارے پاس میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام شفی، اور کاف پر وہی قلقلہ ہے، آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔ آگے آیت نمبر 114 دیکھیے۔
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. افغی میں غین پر ہے، را پر ہے، لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. اب تغی میں با پر قلقلہ غین کی آواز پر رکھتے ہوئے آگے یا مد ادا کریں گے. حکموں میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے. الذی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے. آگے انزل میں نون ساکن کا اخفا ہے. الیکم الکتاب مفصلا، یہاں پہ ہم صاد کو پر پڑھتے ہوئے صاد کے پر تشدید ادا کریں گے سختی سے، اور آگے وقف ابدال کر لیں گے، یعنی 2 زبروں میں سے فتحتین میں سے ہم نے ایک ادا کرنی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ، یہاں پہ نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے. ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے. منزل من ربک، یہاں پہ زائی کی تشدید ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ نے کرنی ہے، اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ، اور من ربک میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے. بالحق، قوف کو پر پڑھتے ہوئے نیچے کسرہ ہے، آواز کو شارپ رکھیے گا. فلا تکونن میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. من الممترین میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، آگے مدارس وقفی ہو رہی ہے، 6 کاؤنٹ کریں گے. ترجمہ دیکھ لیجئے. یہاں پر ہمارے پاس حذف ہے قل لفظ جو ہے نا، کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے، یعنی تفصیلاً کھول کر بیان کرنے والی کتاب بھیجی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. آیت نمبر 115 دیکھیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتَمَّتْ میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور تا پر ہمس ہوگا. کلمۃ ربک صدقا وعدلا میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے دال پر قلقلہ کریں گے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، اور آگے پھر دال پر قلقلہ ہے، پھر مد عوض کر لیں گے. عدلن ہے، وقف ابدال ہوگا یہاں پہ. لا مبدلہ میں بھی آپ نے لام الف مدہ پورا ادا کرنا ہے، دال کے پر تشدید ہے. لکلماتہ، یہاں پر ہا کے اوپر آپ نے ساؤنڈ لے کر آنا ہے جب آپ وہ وقف کریں گے. اگر وقف نہیں کرنا ہے، جیم کا یہاں پہ نشان موجود ہے، علامت ہے یہاں پہ جائز کی، تو وقف جائز ہے. اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر لکلماتہ ہی پڑھیں گے، یعنی پھر ہائے صلہ ہے تو مد صلہ صغریٰ ہوگی، یہاں پہ ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سین کے پر تشدید ہے، می میں یا مدہ ہے، علیم میں بھی یا مدہ ہے، آخر پر مد عارض وقفی کریں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، خوب سنتا اور جانتا ہے. آیت نمبر 116 دیکھیے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. تا کو آپ نے باریک رکھنا ہے، آگے طا کو پر رکھنا ہے، عین کی آواز وسط حلق میں جا کے رک جائے گی. تُطِعْ ایسے آپ نے سٹاپ کرنا ہے اس کو. اکثر میں کافر ہمس ہوگا. من فی الارض میں بھی، عن سبیل اللہ میں بھی یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں نون ساکن کے اخفا کی 2 کاؤنٹ کرتے جائیے. یہاں پہ یضلوا کا ہے، دعات کو پر پڑھنا ہے، لام کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے گا. سبیل اللہ میں لفظ جلالہ کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. ان یتبعون میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آگے الا الظن
لام کے اوپر تشدید، ضا کے اوپر تشدید، ضا کو پر بھی پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، وَإِنْهُمْ میں اظہار حلقی ہے، میم ساکن کا آگے اظہار شفی ہے، الا یخرصون میں خا بھی پر، را بھی پر، صاد بھی پر پڑھنا ہے، آخر پہ مدارس وقفی ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ آیت نمبر 117 دیکھیے، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان میں غنہ واجبہ را پر پڑھیں گے، با پر تشدید ادا کریں گے، ہوا اعلم حمزہ کی ساؤنڈ لے جا کے عین وسط حلق میں سٹاپ کریں گے، من یدل میں نون ساکن کا ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے ضاد کو پر پڑھتے ہوئے لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا، لام کو باریک رکھنا ہے، یدل لو نہیں کہنا، لام باریک رکھنا ہے، من یدل عن سبیل اللہ، وہی نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، اور آگے ہمارے پاس بالمہتدین میں ہا کو اکس حلق سے موہ نہیں کہنا، آپ نے قلقلہ نہیں کہنا، مہتدین سٹاپ کرنا ہے ہا کو، آخر پہ مدارس وقفی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چل رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 118 دیکھیے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا میں کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، آگے لو میں بھی وامتا ہے، ہونٹ گول رکھیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مما ہے، مما نہیں کہنا، دونوں میں 2 کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے، ذکر اسم اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، آگے ان کنتم میں وہی نون ساکن کا اخفا کی اور میم ساکن کا اخفا شفی ہو رہا ہے، بی آیاتہ میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، مؤمنین میں آپ نے نون کی آواز ساؤنڈ جو ہے نا اس کے درمیان میں غنے کا اضافہ نہیں کرنا، نی نہیں کہنا، اسٹریٹ رکھنی ہے، جیسے بی تی آپ پڑھتے ہیں نا اسی طرح سے نین 6 کاؤنٹ کر لیں گے، مدارس وقفی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ آیت نمبر 119 دیکھیے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَمَا لَكُم میں وہی میم ساکن کا اظہار شفی، اللہ نہیں کہنا آپ نے، اللہ پورا ادا کرنا ہے، تا میں حمزہ پر جھٹکا ہے، آگے وہی غنہ واجبہ آ رہا ہے، اور پھر ذکر اسم اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، وقد میں قاف پر ہے، دال پر قلقلہ ہے، فصل میں صاد مشدد ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے آپ نے پر پڑھنا ہے، لکم ما حرم میں میم ساکن کا ادغام شفی ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، اور علیکم میں اظہار شفی ہے میم ساکن کا، الا مضطررتم طا بھی پر ہے، طا بھی پر ہے، آگے را باریک ہیں دونوں، تم میں اظہار شفی ہے، الیہ پہ وقف مطلق ہے، یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے الیہ تو پھر آپ نے 3 سے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، مد عارض لین ہو رہی ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ را مفخم ہے، تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے یہاں پہ، اور آگے ضاد کو پر پڑھیں گے، لام پہ آپ نے صرف تشدید ادا کرنی ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، بِأَهْوَائِهِمْ میں بھی ہا جو ہے اسٹاپ ہوگی اکس حلق میں جا کے، اور آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے ہم بغیر علم میں میم ساکن کا قاعدہ اخفاء شفی ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے غین کو پر پڑھنا ہے، علم میں ہم ساکن کر دیں گے، اس کو وقف مطلق ہے، ان ربک یہاں پہ غنہ واجبہ ہے، ہوا اعلم بالمعتدین میں عین کو معتدین نہیں پڑھنا، معتدین عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، آخر پر مدارس وقفی ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک
ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ بے شک آیت نمبر 120 دیکھ لیجئے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَذَرُوا میں را مفخم پڑھتے ہوئے ذال کے اوپر آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لے کر آنی ہے، اور رو کو آپ نے واو مدہ ہے را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ضا میں ضا اور الف دونوں پر ہو جائیں گے، الف مدہ ادا کرنا ہے۔ اسمی میں سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہمس ہوگا صرف۔ وباطنہ میں طا پر ہے، آگے ہا کو آپ نے لے کر آنا ہے اگر وقف بھی کریں گے۔ ان الذین یکسبون کاف پر ہمس ہوگا، آگے وہی سین سیٹی کی آواز کے ساتھ اور سا سائلنٹ آواز کے ساتھ۔ سیجزون جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، زائے کی کبھی آواز سیٹی کی لاتے ہوئے واولین ادا کرنا ہے۔ بما کانوا یقترفون قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور آگے مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 121 دیکھ لیجئے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ ولا تأکلوا میں لا پورا ادا کیجیے گا، ولا نہیں ہے نا، ولا الف مد ادا کیجیے، تا میں حمزہ ہے، کلو میں واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجیے، مما میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لم یذکر اسم اللہ میں لم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ، آگے یوز میں آپ نے سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے، ذال ہے درمی سے ادا کرنا ہے، آگے سین پر ہمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ، یذکرس اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، علیہ و انہ میں 2 کاؤنٹ کریں گے، پہلے غنہ واجبہ ہے پھر آگے مد صلہ صغرا ہے، لفسق سین کی سیٹی کی آواز ہمس کے ساتھ آتے ہوئے آگے قوف کو قلقلہ آپ نے کرنا ہے سٹاپ کرتے ہوئے قوی آواز کے ساتھ، لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ شین کے اوپر تفشی کریں گے تشدید سختی سے ادا کرتے ہوئے، یا اور تو دونوں میں آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تو آ کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، لیوحون یو اور ح دونوں میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، الا اولیاء دونوں جگہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفی، اور لیجادلوکم لو میں واو مدہ، کم میں اظہار شفی، و ان میں اظہار ہلکی ہے نون ساکن کا قاعدہ، اطعتموہم میں آئین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، آگے اطعتو تھا اور تو ہے، دیکھیں تو کو پر پڑھنا ہے، تا کو باریک رکھنا ہے، صرف ضمہ کے لیے ہونٹ گول کر لیجئے، اور منہ میں واو مدہ، ہم میں پھر اظہار شفی میم ساکن کا، انکم میں بھی وہی قاعدہ ہے، اور لمشرکون میں شین پر تفشی ہوگی، اس کو ساکن کرتے ہوئے آپ نے آواز پھیلا دینی ہے، ٹھیک ہے، منہ میں آواز پھیلے گی، اور را کو باریک پڑھتے ہوئے کون میں مد عارض وقفی ہوگی، اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، لمشرکون یہاں پہ 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام جتنے بھی شیاطین ہیں اور شیطانی اعمال ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہوا اللہ کی اذن کے ساتھ۔ اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔